चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, किड्स मदरी चैनल का कुरानी मालूमाती प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। जी, हमारे प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। कुरान पाक की मालूमात हासिल करने का टाइम शुरू हुआ चाहता है। आज भी इंशाअल्लाह करीम हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे सेगमेंट्स होंगे जिसके ज़रिए हम कुरान पाक की मालूमात हासिल करेंगे। इंशाअल्लाह करीम आपको एक कुरानी वाक़या भी सुनाया जाएगा, स्टोरी सुनाई जाएगी, शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपको बताई जाएगी। इसके अलावा आए कुरान सीखे सेगमेंट भी होगा, मैसेज ऑफ कुरान भी होगा, कुरान में क्या है, बयान नुज़ूल, एक वाक़या, बहुत सारे सेगमेंट्स होंगे। आज भी आपने हमारे साथ आखिर तक शामिल रहना है। इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिससे दिन और रात में मेरी तरफ शौक़ मोहब्बत की वजह से तीन मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक पर हक है कि वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिन और रात में तीन बार, कितनी बार? जी, बहुत प्यारी फजीलत है कि जिससे दिन और रात में मेरी तरफ शौक़ व मोहब्बत की वजह से तीन बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक पर हक है कि वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने की तो क्या ही बात है, क्या ही जो है वो इसकी बरकतें हैं, बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, बेशुमार इसकी बरकतें हासिल होती हैं जो दुरूद पाक को अपने मामूल में ले आते हैं, अपनी आदत में जो दुरूद पाक पढ़ने को शामिल कर लेते हैं, फिर उन्हें इसकी बहुत सारी बरकतें हासिल होती हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने चाहिए। इंशाअल्लाह हमें इससे बहुत कुछ हासिल होगा, बहुत सारी बरकतें हासिल होंगी। अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अपने अगले सेगमेंट की तरफ। और अगला सेगमेंट बहुत मालूमाती सेगमेंट है क्योंकि इसमें हमें कुरान पाक के पैगामात बताए जाएंगे, मैसेज ऑफ कुरान बताए जाएंगे। सेगमेंट का नाम है मैसेज ऑफ कुरान। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक पारा 9 सूरतुल आराफ की आयत नंबर 199 में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुदिल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ि वअरिद अनिल जाहिलीन। ए हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, माफ़ करना इख्तियार करो और भलाई का हुक्म दो और जाहिलों से मुँह फेर लो। सल्लु अलल हबीब। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे बच्चों, हमने जैसा कि अपने पिछली एपिसोड में भी मैंने बच्चों से पूछा था तो आपसे भी पूछ लेता हूँ, सल्लु अलल हबीब का मतलब क्या होता है? हबीब पर दुरूद पढ़ो। प्यारे बच्चों, जब आप किसी महफिल में, किसी जगह, किसी भी प्रोग्राम में जब आप ये सुने सल्लु अलल हबीब की सदा दी जाए तो फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूम कर हमें दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा प्रोग्राम है कुरान टाइम और सेगमेंट है मैसेज ऑफ कुरान। तो आज भी जो हमें कुरान पाक से मैसेज मिल रहा है वो बहुत ही प्यारा है। प्यारे बच्चों, इस आयत में अल्लाह पाक ने अपने प्यारे और आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 बातों की हिदायत फरमाई। कितनी बातों की? 3 बातों की। 3 बातों की हिदायत फरमाई। उसमें से पहली बात कौन सी है, आइए सुनते हैं। जो मुजरिम मुआफ़ी मांगने के लिए आपके पास आए तो उस पर शफ़क़त और मेहरबानी करते हुए उसे मुआफ़ कर दीजिए। ये कौन सी बात है? पहली बात कि जो मुजरिम आपके पास मुआफ़ी मांगने आए तो उसे क्या करना चाहिए? शफ़क़त के साथ हाँ, उसे शफ़क़त और मेहरबानी करते हुए उसे मुआफ़ कर दीजिए। ठीक है। दूसरी बात, अच्छे और फ़ायदा देने वाले काम
کرنے کا لوگوں کو حکم دیجئے. یہ دوسری بات تھی. تیسری بات، جاہل اور ناسمجھ لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہیں تو ان سے الجھیے نہیں بلکہ حلم اور بردباری سے کام لیجئے. یہ تین باتوں کی ہدایت اللہ عز و جل نے اپنے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی. وہ تین باتیں ہم نے سنی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو تین باتیں ہم نے سنی جن کا ذکر آیت مبارکہ میں، ان تین باتوں کا حکم جو ہوا، یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام ہی لوگوں کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ تمام لوگوں کے لیے. جی ہاں، یہ تینوں جو حکم ہیں یہ ہر مسلمان کے لیے ہیں. اب یہ نہ ذہن میں آئے کہ یہ تو اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی کو ہدایت فرمائی ہے، نہیں، بلکہ یہ جو حکم، یہ تینوں جو حکم بیان ہوئے ہیں یہ ہر مسلمان کے لیے. کس کے لیے ہے؟ ہر مسلمان ہاں، کے لیے. ہر مسلمان کے لیے ہے کہ وہ معافی کو اختیار کرے، اور دوسرا نیکی کا حکم دے، اور تیسرا جاہلوں سے منہ پھیر لے. پہلی بات کون سی ہے؟ معافی کو اختیار کرے. کیا کرے؟ معافی کو اختیار کرے. ہر مسلمان کے لیے حکم ہے کہ وہ کیا کرے؟ معافی کو اختیار کرے. ہاں. دوسری بات ہے کہ نیکی کا حکم کرے. کیا کرے؟ نیکی کا حکم کرے. اور تیسری بات ہے جاہلوں سے منہ پھیر لے. تیسری بات کیا ہے؟ جاہلوں سے منہ پھیر لے. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم اپنی زندگی پر، اپنی لائف پر غور کریں، پیارے بچوں آپ بھی غور کریں، ذرا ہم سوچئے کہ ہمیں ان تینوں باتوں پر عمل کرنے کا موقع تقریباً روزانہ ہی مل جاتا ہوگا. کوئی نہ کوئی ہمیں تنگ کرتا ہوگا، کوئی پریشان کرتا ہوگا. ہمارا قصور نہیں ہوتا لیکن وہ پھر بھی ہمیں کلاس میں، مطلب جو آپ کے کلاس میں بڑے ہیڈ ہوتے ہیں یا کلاس ٹیچر ہے، ان کی طرف سے مار لگ جاتی ہوگی یا ڈانٹ کا سلسلہ ہوتا ہوگا. اسی طرح گھر میں جو بڑے بھائی ہیں یا چھوٹے بہن بھائی ہیں یا کسی والدین کی طرف سے، تو اس طرح کی کوئی ہمیں اذیت پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے اور ان کو احساس بھی ہو جائے، جب وہ ہم سے معافی مانگیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ معاف کر دینا چاہیے. ان کو معاف کر دینا چاہیے. کلاس میں کسی بچے نے آپ سے مستی کی، کسی بچے نے آپ کے ساتھ شرارت کی اور اس نے آپ کی شکایت بھی لگا دی، ٹیچر نے آپ ہی کو ڈانٹ دیا، ٹیچر نے آپ ہی کو ڈانٹ دیا، آپ ہی کی مار لگا دی. اب اس بچے کو احساس ہوا کہ نہیں، یہ تو غلطی میری تھی. وہ آ کے آپ سے ایکسکیوز کرے، آپ سے معافی مانگے، آپ سے سوری کرے کہ مجھے معاف کر دیں، وہ اس وقت بس میں ایسی مستی کر رہا تھا. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہاں. اب دوسری بات جو ہے نیکی کرنے کا حکم. پیارے بچوں، ہمیں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی ہمیں اس طرح کا یہ جو موقع ہے یہ بھی ہمیں دن میں ملتا رہتا ہوگا کہ کوئی نیکی کر لیں. بعض دفعہ ہم اپنی جو اپنا محلہ ہے، اپنی گلی ہے، اپنا روڈ ہے، وہاں سے گزر رہے ہیں، کوئی ایسی چیز راستے میں پڑی ہوئی ہے جس سے کسی مسلمان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، پتھر ہے یا کوئی اور چیز ہے، کوئی کانٹا ہے، تو ہمیں اس کو راستے سے ہٹا دینا چاہیے. یہ نیکی کا کام ہے. ہم اسکول پہنچیں، ہم پہلے پہنچ گئے اسکول، ہم پہلے مدرسہ پہنچ گئے، تو وہاں ایسی کوئی چیز ہے جس سے ہمارے ساتھ پڑھنے والے بچوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ان کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، ہمیں اس کو دور کر دینا چاہیے. اسی طرح ہم گھر میں ہیں، اگر گھر میں ہم نے اس طرح کی چیزیں دیکھی ہیں اور بہت سارے نیک کام ہیں تو ہمیں وہ نیک کام کرنے بھی چاہیے اور نیکی کا حکم بھی دینا چاہیے. ہمیں اس طرح کی اچھی باتیں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی سمجھانا چاہیے. اسی طرح کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں، آپ جہاں جاب کرتے ہیں، آپ جہاں بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، آپ کسی محفل میں جاتے ہیں، آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، تو اس طرح بہت سارے نیکی کرنے کا بھی آپ کو موقع ملتا ہوگا کہ آپ ان کو بتا دیں. اس طرح کوئی سنت آپ سکھا دیں. اگر آپ کو کسی نے سلام کیا ہے، اس کو سلام کرنے کا طریقہ درست نہیں معلوم، آپ اس کو درست جو انداز ہے جس طرح سلام کیا جاتا ہے آپ اسے وہ سکھا دیں. آپ نماز پڑھنے گئے ہیں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ مسجد میں نماز پڑھنے گئے ہیں، آپ نے دیکھا کہ کوئی درست نماز نہیں پڑھ رہا، آپ اس کو نماز پڑھنا سکھا دیں. آپ وضو کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ وضو درست نہیں کر رہا، آپ اسے وضو کرنا سکھا دیں. تو اس طرح آپ نیکی کا اس کو حکم بھی دیں اور نیکی کرنا بھی اس کو سکھائیں. یہ دوسری بات. تیسری بات، اب اس سے تو بارہا تقریباً کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اس طرح کے ان کو واسطہ پڑتا ہوگا اور بچوں آپ کو بھی، کہ بعض دفعہ ہمیں کسی بات کا علم ہوتا ہے، ہمیں نالج ہوتی ہے کہ رائٹ آنسر یہ ہے، رائٹ کام یہ ہے. اب کوئی ہم سے الجھے کہ نہیں یہ رائٹ نہیں ہے، یہ ہے.
اب ہم جانتے ہیں کہ وہ غلط کام ہے لیکن وہ ہم سے الجھ رہا ہے, اس کو علم نہیں ہے, اس بات کا اس کو علم نہیں ہے, تو پھر ہمیں وہاں پر جھگڑنے کے بجائے اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے ہمیں اپنا وقت بچانا چاہیے. ہم اس سے بحث نہ کریں, ہم اس سے منہ پھیر لیں, ہم اپنے کام میں لگ جائیں. اس کا نقصان کیا ہوگا اگر ہم اس پر عمل نہ کریں؟ کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آفس میں بھی آپ کے ایسا ہوتا ہوگا کہ آپ کو کسی بات کا علم ہے لیکن آپ اس کے ساتھ بحث کرنے میں لگے ہوئے. ایک تو آپ کو غصہ آ جائے گا, دوسرا آپ کا وقت ضائع ہوگا. تو بہتر ہے, اب غصہ آ جائے گا, وقت ضائع ہوگا, جب غصہ آئے گا تو پھر آپ نزاع کی طرف جائیں گے, یعنی جھگڑے کی طرف جائیں گے. بات آگے بڑھ سکتی ہے, تو بہتر ہے کہ آپ اس بات کو وہیں ختم کر دیں, آپ چھوڑ دیں اس کو. میرا علم مجھ تک, آپ اپنے کام میں مصروف ہو جائیں, آپ کا وقت بھی بچے گا, ورنہ آپ کا وقت ضائع کر دے گا. اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہیں. کڈس مدنی چینل کے ناظرین ذرا آپ بھی غور کریں. پیارے بچوں, میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, ذرا آپ مجھے یہ بتائیے, اگر آپ کو میں 1000 روپے دوں, آپ کے 1000 روپے میں سے کوئی 10 کا نوٹ لے کے چلا جائے, کتنا کا نوٹ لے کے چلا جائے؟ 10 کا. آپ کو 1000 روپے کی 10 کی نوٹ والی ایک گڈی میں آپ کو دوں, 1000 روپے کی گڈی اور نوٹ کی, اس میں سے کوئی 10 روپے آپ سے لے جائے چھین کر, اب آپ کیا کریں گے؟ وہ 10 روپے بچائیں گے یا جو بقیہ نوٹ ہے پوری گڈی اس کو آپ محفوظ کریں گے؟ کیا کریں گے؟ بقیہ نوٹ بچائیں گے. بقیہ پیسے 990 روپے آپ کیا کریں گے؟ بچائیں گے. 990 روپے بچائیں گے. آپ کیا کریں گے؟ 990 روپے بچائیں گے. 990 روپے بچائیں گے. آپ کیا کریں گے؟ 990 روپے بچائیں گے. آپ کیا کریں گے؟ 990 روپے بچائیں گے. جی, کڈس مدنی چینل کے ناظرین, یہاں جو موجود پیارے پیارے بچے ہیں, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عقل دی ہے, اور آپ کا بھی شاید جواب یہی ہو کہ ہم 990 روپے بچائیں گے. لیکن اگر ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں, ہم سے اب ذرا غور کیجئے گا پیارے بچوں, جو وقت ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ وقت. اب ذرا غور کیجئے گا, سب کا جواب ہے ہم 990 روپے بچائیں گے. کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آپ کا کیا جواب ہے؟ آپ بھی ہمیں کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ میرا آنسر آئے, آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. اب ذرا سنیے گا, آپ سب نے کہا 990 روپے بچائیں گے, لیکن اگر ہم غور کریں جو ہماری لائف ہے, جو ہم زندگی گزار رہے ہیں, اس میں کیا ہوتا ہے پیارے بچوں؟ اب جو وقت پیسوں سے زیادہ قیمتی ہے, وقت قیمتی ہے نا پیسوں سے زیادہ, سب بولے ہیں یا نہیں؟ ہے, پیسوں سے زیادہ قیمتی ہے. اب اس وقت میں کوئی ایسا بندہ, کوئی جاہل بندہ جس کو کسی بات یا کام کرنے کا علم نہ ہو, نالج نہ ہو, اس کو انفارمیشن نہ ہو, وہ ہم سے آ کے بحث کرے کہ جناب یہ کام تو ایسے ہے, جناب یہ ہونے والا ہے, ہم آگے سے کیا کریں؟ نہیں, ہم اس سے بحث کرنے لگ جائیں گے. تو ہم یہاں پہ جواب دے رہے ہیں کہ ہم 990 روپے بچائیں گے, 10 روپے چھوڑ دیں گے. اب ذرا پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے گا, جب ایک بندے نے ہمیں کچھ سیکنڈ ہمارے لیے, ہمارا جو وقت پیسوں سے زیادہ قیمتی تھا, اس نے کچھ سیکنڈ ہمارے ضائع کیے, اب ہم اس سے بحث کر کے اپنا جو پورا وقت ہے نا 1000 روپے وہ بھی ضائع کر دیتے ہیں. نہیں جی یوں ہونا ہے, تو نہیں جی یوں ہونا ہے. تو سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے حقیقت یہ ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ ہم اس وقت اپنے وقت کو بچائیں. ہم اسے کہیں کہ ٹھیک ہے بھائی, آپ ٹھیک ہے اپنا کام کریں, میں اپنا کام کرتا ہوں. اس طرح جب جاہلوں سے واسطہ پڑے, ان سے کسی معاملے میں آپ کا واسطہ پڑے, تو ان سے کیا کر لینا چاہیے؟ منہ پھیر لینا چاہیے, اور اپنے 990 روپے کی حفاظت کرنی چاہیے. ہاں, حفاظت کرنی چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ حفاظت کرنی چاہیے. اب کون کون اپنے 990 روپے کی حفاظت کرے گا؟ ہاتھ بلند کر کے بتائیں. سب کریں گے نا؟ کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آپ بھی یقیناً یہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر آپ کا کوئی وقت اس طرح ضائع کرنا چاہے, اس نے آپ سے سوال کیا, آپ کے کچھ سیکنڈز مینز 10 روپے آپ کے ضائع ہو گئے. اب اس کے بعد جو وقت ہے وہ آپ کے 990 روپے ہیں. اگر آپ 990 روپے بچانا چاہتے ہیں تو اپنے وقت کو بچائیں جو پیسوں سے زیادہ قیمتی ہے. انشاءاللہ اس وقت کو بچائیں گے اور وقت کو بچا کر اچھے کاموں کے اندر صرف کریں گے انشاءاللہ. تو پیارے بچوں, 3 باتیں ہم نے معافی کو اختیار کرنا ہے, دوسرا نیکی کا حکم دینا ہے, اور جاہلوں سے منہ پھیر لینا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں, پارہ 9 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 200 میں ہے,
وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اے سننے والے، اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تجھے ابھارے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں جو اس آیت میں ہمیں فرمایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے، یعنی شیطان اللہ پاک کی نافرمانی کرنے پر ابھارے، تو اس وقت اللہ پاک کی پناہ مانگو اور اللہ پاک سے دعا بھی کرو کہ اللہ پاک اس وسوسے کو دور فرما دے، کیونکہ اللہ پاک ہی دعا قبول فرمانے والا ہے اور وہی لوگوں کے حال بھی جاننے والا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بعض دفعہ ہم اچھا کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں اور شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے نا، انہو لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب وہ ہمیں وسوسے ڈالے گا، دل میں وسوسے آ رہے ہوں گے۔ اب آپ جب اسکول پہنچے، اسکول میں آپ نے کوئی کام نہیں کیا، یا کوئی بات آپ نے اپنے پیرنٹ سے، اپنے والدین سے آپ نے سائن کروا کر لانے تھے ڈائری پر، ہوتا ہے نا بعض دفعہ بچوں، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اب اگر آپ کی پرفارمنس ہے وہ اچھی نہیں ہے، اب جا کے آپ نے سائن کروانے، اب بعض دفعہ شیطان دل میں وسوسہ ڈالے گا، اپنا سائن کر دے، بابا کی سائن کی کاپی کر لو، نقل مار لو۔ اس طرح وہ آپ کو وسوسے ڈالے گا، آپ کو غلط کام کرنے پر ابھارے گا، بعض دفعہ آپ کو جھوٹ بولنے پر ابھارے گا کہ بیٹا جھوٹ بول دو، آپ بچ جائیں گے، آج آپ کلاس میں بچ جائیں گے، ورنہ تو اتنے سارے بچوں کے سامنے آپ کی مار لگے گی، آپ کو کلاس ٹیچر ماریں گی، کلاس ٹیچر آپ کو ماریں گے یا آپ کو ڈانٹیں گے، اتنے سارے بچوں کے سامنے ٹیوشن میں آج جو ہے وہ مطلب حالت خراب ہو جائے گی، ڈانٹ پڑ جائے گی، سب میرا مذاق اڑائیں گے۔ یہ بعض دفعہ گھر میں جب آپ کے فرینڈز، آپ کے جو رشتہ دار سب جمع ہوتے ہیں، اس وقت بھی ایسے معاملات ہوتے ہوں گے، تو پیارے بچوں شیطان ابھارے گا۔ آپ کے ساتھ کوئی بچہ شرارت کرتا ہے تو شیطان بولے گا لگاؤ اس کو چماٹ، لگاؤ اس کو مارو، گریبان پکڑ لو اس کا منہ توڑ، ہے نا، ہوتا ہے نا بچوں ایسا، بتائیں سب بتائیں آواز سے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے نا بعض۔ تو شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے، یوں کر دو، یوں کر دو، یوں کر دو۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا بھی واسطہ گھر میں اس طرح کے معاملات سے ہوتا ہوگا۔ بعض دفعہ بچوں نے کوئی شرارت کر دی، اب غصہ تو آتا ہوگا، ہے نیال بھائی، والدین کا غصہ تو ظاہر سی بات ہے، غصہ آنا یہ طبیعت کا تقاضا ہے، اور غصے پر عمل کرنا یہ مومن ہونے کا تقاضا ہے۔ کہ دین اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ غصے پر کنٹرول کریں، غصے کا اس طرح اظہار نہ کریں، لیکن غصہ آنا یہ بھی ایک طبیعت کا تقاضا ہے کہ بندے کو غصہ آ جاتا ہے غلط کام پر۔ تو بعض دفعہ بچے غلط کام کوئی اس طرح کی حرکت کر جاتے ہیں جس سے والدین کو غصہ آتا ہوگا، اب شیطان تو بولتا ہوگا آج تو بچے کی پٹائی لگا دو، آج تو اس کو ایسا چماٹ مارو یہ وہاں جا کر گرے، آج یوں کر دو، آج یوں کر دو۔ یا کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی آفس میں کوئی نہ کوئی آپ کی ڈیزگنیشن ہوگی، یا گھر میں بھی آپ سرپرست ہیں، بڑے ہیں، تو بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ شیطان آپ کو بھی یوں ورغلائے کہ کوئی رپورٹ آپ نے دینی تھی، اس میں آپ رپورٹ نہیں، آپ اپنے بوس کو جس کو آپ نے رپورٹ کرنا ہے آپ اس کو وہ رپورٹ نہیں پیش کر سکے، تو وہاں پر بھی شیطان آپ کو بولے گا، آپ کو وسوسے ڈالے گا، ورغلائے گا، جھوٹ بول دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ تو ہمیں شیطان کے وسوسوں میں نہیں آنا۔ جب بھی اس طرح شیطان وسوسے ڈالے نا پیارے بچوں، تو ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے 3 مرتبہ۔ کیا پڑھ لینا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہاں، جب آپ کو غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ پڑھ لیں 3 مرتبہ۔ آپ سورہ فلق پڑھ لیں، سورہ ناس پڑھ لیں۔ آپ کو جب بھی غصہ آ رہا ہو تو آپ وضو کر لیں۔ کیا کر لیں؟ وضو کر لیں۔ تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جو شیطان کے وسوسے ہیں ہم اس سے بچ جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں شیطان مردود کے جتنے بھی اس کے ہتھیار ہیں، جتنے بھی اس کے ہتھ کنڈے ہیں، اللہ پاک ہمیں شیطان مردود سے محفوظ فرمائے، آمین آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمیں کتنے پیارے پیارے پیغامات قرآن پاک سے، آج بھی ہم نے 2 پیغامات سنے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ان پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں پیارے بچوں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف،
اور سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 15 سورہ کہف کی آیت نمبر 26 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ ترجمہ، تم فرماؤ اللہ خوب جانتا ہے، وہ جتنا ٹھہرے، آسمانوں اور زمین کے سب غیب اسی کے لیے ہیں، وہ کتنا دیکھنے والا اور سننے والا ہے، ان کے لیے اس کے سوا کوئی مددگار نہیں، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ آئیے بچوں اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو بچوں، اس سے پچھلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اصحاب کہف اپنی غار میں 309 سال تک ٹھہرے رہے۔ جب کافروں کو معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے اصحاب کہف کے بارے میں 309 سال تک رہنے کا فرمایا ہے، تو انہوں نے کہا کہ 300 سال تو ٹھیک ہے، مگر 9 سال بڑھانا کیسا ہے، اس کا تو ہمیں علم نہیں ہے۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیں کہ اللہ پاک خوب جانتا ہے کہ وہ لوگ کتنا ٹھہرے تھے، کیونکہ آسمانوں اور زمین کے سب غیبوں یعنی چھپی ہوئی باتوں کا علم اسی کو ہے، اور کوئی ظاہر اور کوئی باطن اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اویس بھائی ہمیں آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ، آیت کے نازل ہونے کی وجہ بتا رہے تھے ماشاء اللہ۔ اور آج کے بیان نزول سیگمنٹ میں، آج کے آیت کے شان نزول میں ہم نے سنا ہے اصحاب کہف کے بارے میں۔ کن کے بارے میں؟ اصحاب کہف یعنی غار والے۔ اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے اور یہ کتنے لوگ تھے اور غار میں سوتے رہے؟ اب یہ اویس بھائی نے بتایا کہ 309 سال تک سوتے رہے، تو اب یہ کیوں سوتے رہے اور کیسے اتنا عرصہ سوتے رہے، یہ سب کچھ آپ کو جاننا ہے تو آپ ہماری پچھلی ایپیسوڈز دیکھ سکتے ہیں، اس میں ہم نے پورا واقعہ بتایا ہے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب آگے کی جانب بڑھتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہمارا ایک قرآنی واقعہ ہے وہ ہے، اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سونے کا بچھڑا۔ کیا ہے؟ سونے کا بچڑا۔ ہاں، سونے کے بچھڑے کا آج ہم واقعہ سنیں گے، اور سنیں گے بھی کہاں سے؟ کوئی ہمارے پاس الگ سے بک نہیں ہے، بلکہ یہ ہے ایک قرآنی واقعہ۔ کون سا واقعہ ہے؟ قرآنی واقعہ۔ ایک قرآنی واقعہ ہے۔ آج کا جو ہمارا واقعہ ہے اس کو اللہ پاک نے پارہ 9 کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 148 تا 152 میں اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ آج جو ہم واقعہ سنیں گے، واقعہ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اس طرح سے ہے کہ فرعون کے دریا نیل میں ڈوب جانے کے بعد، اب فرعون دریا نیل میں کس طرح ڈوبا تھا، بنی اسرائیل پر کس طرح کے عذاب آئے تھے، کیا کیا معاملہ ہوا تھا، اگر آپ یہ بھی واقعہ جاننا چاہتے ہیں کہ فرعون کس طرح دریا نیل میں ڈوبا تھا تو کیا کرنا پڑے گا نہال بھائی؟ پچھلی ایپیسوڈ دیکھنی پڑے۔ ہاں، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ بیان کیا ہے، یہ واقعہ، یہ قرآنی واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ فرعون دریا نیل میں کس طرح ڈوبا تھا۔ تو فرعون کے دریا نیل میں ڈوب جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ ملک مصر کی طرف آپ چلے گئے، تو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو تورات شریف عطا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ کس چیز کا وعدہ فرمایا؟ تورات شریف عطا کرنے کا اللہ پاک نے آپ سے وعدہ فرمایا۔ اس کے لیے آپ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر 40 دن ٹھہرنے کا حکم دیا گیا۔ کتنے دن؟ 40 دن۔ کس پہاڑ پر؟ طور پہاڑ پر۔ طور پہاڑ پر 40 دن ٹھہرنے کا آپ کو حکم دیا گیا۔
موسیٰ علیہ السلام کے پہاڑ پر جانے کے بعد 30 دن بعد سامری نے کیا کیا کہ لوگوں سے سونے چاندی کے زیورات جمع کیے. کون سے زیورات جمع کیے؟ سونے ہاں چاندی کے. سونے چاندی کے اس نے زیورات جمع کیے اور جمع کر کر اس نے ایک بچڑا بنا دیا. کیا کر دیا؟ بچڑا بنا دیا. اچھا پیارے بچوں، یہ کون بتائے گا کہ سامری کون تھا؟ کوئی بتائے گا؟ کس مدنی چینل کے ناظرین آپ بتائیں گے؟ آپ اگر بتا سکتے ہیں تو ہمیں آپ نیچے کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں کہ سامری کون تھا. میں بتا دوں سامری کہ جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام آپ تشریف لے گئے، اس کے بعد سامری نے کیا کیا؟ سونے زیورات جمع کر کے ان کو پگھلا کر ایک بچڑا بنا دیا. اب یہ سامری تھا کون جس نے بچڑا بنا دیا تھا؟ تو پیارے بچوں، سونے چاندی کو پگھلا کر اس سے کوئی بھی چیز بنا دینا یہ اس کا ہنر تھا. کیا تھا؟ ہنر تھا کہ سونے اور چاندی کو پگھلا کر یہ کوئی بھی چیز بنا دیا کرتا تھا. اچھا سامری جو ہے یہ بھی قوم بنی اسرائیل میں سے تھا. کہاں سے تھا؟ بنی اسرائیل میں سے تھا. اچھا جب یہ پیدا ہوا، جب یہ چھوٹا تھا تو اس کی ماں نے اس کو ایک غار میں چھوڑ دیا. کہاں چھوڑ دیا تھا؟ غار میں. ہاں، اس کی ماں نے اسے غار میں چھوڑ دیا تھا. اب حضرت جبریل علیہ السلام اس کو اپنی انگلی کے ساتھ، اس سامری کو اپنی انگلی کے ساتھ دودھ پلایا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ دودھ پلایا کرتے تھے. کون؟ جبریل علیہ السلام، فرشتوں کے سردار. یہ غار میں اس کی جو ماں تھی اس کو چھوڑ کر غار میں چلی گئی تھی. اب جبریل علیہ السلام تشریف لا کر اس کو اپنی انگلی سے کیا کرتے تھے؟ دودھ پلایا کرتے تھے. اچھا تو یہ اس طرح سے جبریل علیہ السلام کو جانتا تھا، اس نے دیکھا ہوا تھا، یہ ان کو دیکھتا تھا. اب اس نے کیا کیا کہ جب اس نے ایک بچڑا بنایا، اب سب جان گئے کون تھا سامری؟ سمجھ گئے سارے؟ ہاں، اس کے بعد ہنر تھا کہ یہ سونے چاندی کو پگھلا کر چیزیں بنایا کرتا تھا. اب اس نے سونے چاندی کو پگھلا کر اس نے ایک بچڑا بنا دیا. اچھا سامری کے پاس اس جگہ کی مٹی تھی جہاں جبریل علیہ السلام کا گھوڑا آیا تھا. کیا آیا تھا؟ گھوڑا آیا تھا. آپ اس گھوڑے نے جہاں قدم رکھا تھا، جبریل علیہ السلام کے گھوڑے نے جہاں قدم رکھا تھا، سامری کے پاس اس جگہ کی مٹی تھی. اس نے کیا کرا؟ جب اس نے بچڑا بنا دیا تو اس نے وہ مٹی لی اور مٹی لے کر اس بچڑے میں اس نے وہ ڈال دی. اس نے جیسے ہی وہ مٹی جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کی جو پاؤں کے نیچے کی مٹی تھی، اس نے جیسے ہی وہ مٹی بے جان سونے کے بچڑے میں ڈالی تو وہ بیل کی طرح آواز نکالنے لگا. کس کی طرح آواز نکالنے لگا؟ ہاں، بیل کی طرح وہ آواز نکالنے لگا. تو اب اس کے بعد سامری نے کیا کیا کہ لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا. معاذ اللہ، وہ کہنے لگا کہ یہ بچڑا تمہارا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خدا ہے. جب بچڑا بولنے لگا نا، اس نے لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا. یہ دیکھو یہ بچڑا بول رہا ہے، یہ جو بچڑا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام اور تمہارا کیا ہے؟ معاذ اللہ خدا ہے. تو بنی اسرائیل میں سے 12,000 لوگوں کے علاوہ باقی لوگ سامری کے بہکاوے میں آ گئے. معاذ اللہ، بچڑے کو وہ خدا انہوں نے بنا لیا. 12,000 لوگوں کے علاوہ سب اس کے بہکاوے میں آ گئے اور بچڑے کو انہوں نے اپنا خدا بنا لیا. اچھا اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ سے آپ تشریف لائے، جب اس دوران موسیٰ علیہ السلام کہاں تھے؟ طور پہاڑ پر تھے. جب آپ وہاں سے تشریف لائے تو آپ بہت غصے میں تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام کو جو سامری نے حرکت کی تھی آپ کو اس کا علم ہو چکا تھا، آپ کو اس کی خبر مل گئی تھی. آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈانٹا. جیسے آپ تشریف لائے تو اپنی قوم کو ڈانٹا اور سامری سے بہکانے کی وجہ پوچھی. سامری کو بولا کہ تم نے لوگوں کو کیوں بہکایا ہے، تم نے کیا حرکت کی ہے؟ اب پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ذرا سامری کا جواب سنیے گا. جب اس سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا میرا دل چاہا اس لیے میں نے ایسا کیا. معاذ اللہ، بس اپنے دل کی وجہ سے، اپنے دل کی وجہ سے اس نے اپنے دل کی بات سنی. اپنے دل کی وجہ سے اس نے سونے چاندی کے زیورات کا اس نے بچڑا بنایا اور اس میں وہ مٹی ڈال دی اور کہنے لگا کہ لوگو یہ تمہارا خدا ہے. جب اس سے پوچھا کیوں تو وہ کہنے لگا بس میرا دل چاہا تو معاذ اللہ میں نے ایسا کیا. یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلے جا
تیری سزا یہ ہے کہ جو بھی تجھ سے ملنا چاہے گا تو تو کہے گا کوئی مجھے نہ چھوئے، کوئی مجھے نہ چھوئے، کوئی مجھے نہ چھوئے۔ کیا تھی اس کی سزا؟ کہ جب کوئی تجھ سے ملنا چاہے گا تو تو کیا کہے گا؟ کوئی مجھے نہ چھوئے، کوئی مجھے نہ چھوئے۔ ہاں، یہ اس کی تھی سزا۔ اور ساتھ ہی آپ علیہ السلام نے سامری کو آخرت میں ملنے والے عذاب کی بھی خبر دی کہ یہ تو دنیا کا عذاب ہے، آخرت میں کیا عذاب ملے گا اس کی بھی خبر موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو دی۔ اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے بچھڑے کو توڑ پھوڑ کر جلانے کے بعد ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا۔ پیارے بچوں، لوگوں کو سامری سے ملنے، بات چیت کرنا وغیرہ منع ہو گیا۔ اگر کسی کا جسم اس کے جسم سے چھو جاتا تو دونوں کو بہت تیز بخار ہو جاتا تھا۔ اس کو جو سزا ملی تھی وہ کیا تھی کہ لوگ تجھ سے ملنا چاہیں گے اور تو کیا کہے گا؟ کوئی مجھے نہ چھوئے، کوئی مجھے نہ چھوئے۔ وجہ کیا تھی کہ جب لوگ کوئی سے آ کر ملتا، جب یہ دونوں کے جسم آپس میں ٹکراتے، اگر کسی کا جسم اس کے جسم سے چھو جاتا تھا تو دونوں کو بہت تیز بخار ہو جاتا تھا، اور سامری جنگل میں یہی شور مچاتا پھرتا تھا کہ مجھے نہ چھوئے۔ ہاں، اب کوئی بھی جسم اس کے ساتھ اگر کوئی بندہ ٹکرا جاتا تو دونوں کو تیز بخار ہو جاتا تھا، اور سامری جنگل میں بھاگ جاتا تھا اور شور کرتا تھا کیا؟ کوئی مجھے کوئی مجھے نہ، کوئی مجھے نہ چھوئے، کوئی مجھے نہ چھوئے۔ اور جن لوگوں نے اس کے بہکاوے میں آ کر بچھڑے کو معاذ اللہ خدا مان لیا تھا، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو قوم کے ہاتھوں ہلاک ہونے کی سزا ملی، یعنی جن لوگوں نے اس بچھڑے کو خدا مان لیا تھا ان کو یہ سزا ملی کہ انہی کی قوم نے ان کو ہلاک کر دیا، ان کو مار دیا، جسے دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے باقی لوگوں کو معاف کرنے کی دعا کی جو قبول ہوئی، اور باقی افراد کو معاف کر دیا گیا۔ کیا سزا تھی سامری کی؟ کوئی مجھے نہ چھوئے، کوئی مجھے نہ چھوئے۔ ہاں پیارے بچوں، آج جو ہم نے یہ سونے کے بچھڑے کا واقعہ سنا، تو یہ اللہ پاک نے پارہ 9 سورہ اعراف کی آیت نمبر 148 تا 152 میں اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ پیارے بچوں، ذرا یہ بتائیے کہ سامری کون تھا؟ کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیے۔ بچپن میں اس کی ماں نے اسے ایک غار میں چھوڑ دیا تھا۔ غار میں چھوڑ دیا تھا اس کو، جبریل علیہ السلام دودھ پلاتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا پیارے بچوں، یہ بتائیں کہ موسیٰ علیہ السلام کس پہاڑ پر تشریف لے کر گئے تھے اور کتنے دنوں کے لیے گئے تھے؟ 40 دنوں کے لیے گئے تھے طور پہاڑ پر۔ طور پہاڑ پر 40 دنوں کے لیے گئے تھے۔ کیوں گئے تھے؟ کیا وجہ تھی؟ یہ کون بیان کرے گا؟ جی آپ بتائیے مائک میں۔ تورات شریف عطا کرنے کا وعدہ فرمایا تھا، تو اس لیے آپ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر 40 دن رہنے کا حکم فرمایا۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، کتنے لوگوں کے علاوہ سب سامری کے بہکاوے میں آ گئے تھے؟ وہ کتنے لوگ تھے؟ جی کون بتائے گا؟ آپ بتائیے، 20 درمیان والے۔ 12,000 لوگوں کے علاوہ باقی سب بہکاوے میں آ گئے تھے۔ ہاں، 12,000 لوگوں کے علاوہ باقی سب لوگ سامری کے بہکاوے میں آ گئے تھے۔ بہکاوے میں آ گئے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سنا یہ جو واقعہ تھا سونے کے بچھڑے کا، سامری کا واقعہ تھا، کہ اللہ پاک نے اس کو پارہ 9 سورہ اعراف کی آیت نمبر 148 تا 152 میں اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ اگر آپ اس کو مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ماہنامہ فیضان مدینہ اگست 2018 میں سے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عجائب القرآن ما غرائب القرآن جو کتاب ہے، اس سے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کتاب کو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور مکتبۃ المدینہ سے حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآنی واقعہ ہمیں سنایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی واقعہ تھا اور سامری کا بھی واقعہ تھا، بچھڑے کا بھی واقعہ تھا، ایسا بچھڑا جو سونے اور چاندی اور زیورات وغیرہ کو پگھلا کر بچھڑا بنایا گیا تھا۔ تو ہم نے پورا واقعہ سنا ہے۔ اگر آپ اس واقعے کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ اسے عجائب القرآن ما غرائب القرآن جو دعوت اسلامی کی کتاب ہے، اس میں سے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اب آئیے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے ناموں کی تکرار۔
हमारा सेगमेंट है नामों की तकरार। जी, नामों की तकरार सेगमेंट में हम अल्लाह करीम के, अल्लाह पाक के नाम याद कर रहे हैं, अस्माउल हुस्ना याद कर रहे हैं। और आज भी हम 3 अस्माउल हुस्ना अल्लाह पाक के 3 सिफाती नाम इंशाअल्लाह याद करेंगे। आप भी मेरे साथ मिलकर याद कीजिएगा। जो किड्स मदरी चैनल पर नाज़रीन देख रहे हैं, जो बच्चे हमें देख रहे हैं, आपने भी मेरे साथ मिलकर अल्लाह पाक के इन नामों को याद करना है। और अल्लाह पाक के नाम भी याद कराए जाएंगे, साथ में इनके मायना भी आपको बताए जाएंगे। आइए याद करते हैं आज के 3 नाम। अल-मुतकब्बिरु, 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 ये अल्लाह पाक का नाम है। अल-मुतकब्बिरु, अल-मुतकब्बिरु, अल-मुतकब्बिरु के मायना होता है अपनी बड़ाई बयान फरमाने वाला, अपनी बड़ाई बयान फरमाने वाला, अपनी बड़ाई बयान फरमाने वाला। अपनी बड़ाई बयान फरमाने वाला। अल-मुतकब्बिरु, 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 अपनी बड़ाई बयान फरमाने वाला, अपनी बड़ाई बयान फरमाने वाला, अपनी बड़ाई बयान फरमाने वाला। अपनी बड़ाई बयान फरमाने वाला। अल-खालिकु, अल-खालिकु, जी दूसरा नाम खालिकु, अल-खालिकु, 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 अल-खालिकु के माना होता है पैदा करने वाला। पैदा करने वाला, जी अल-खालिकु के माना पैदा करने वाला। अल-खालिकु, अल-खालिकु, अल-मुतकब्बिरु, अल-मुतकब्बिरु, अल-खालिकु, अल-खालिकु, अल-खालिकु के माना पैदा करने वाला। अल-बारिउ, 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 अल-मुतकब्बिरु, अल-मुतकब्बिरु, अल-खालिकु, अल-खालिकु, अल-मुतकब्बिरु, अल-मुतकब्बिरु, अल-खालिकु, अल-खालिकु, अल-बारिउ, 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 अल-बारिउ के मायना होता है बनाने वाला। बनाने वाला, जी बनाने वाला। अल-मुतकब्बिरु, अल-मुतकब्बिरु, अल-खालिकु, अल-खालिकु, अल-बारिउ। अल-बारिउ, अल-मुतकब्बिरु के मायना अपनी बड़ाई बयान फरमाने वाला। अपनी बड़ाई बयान फरमाने वाला। अल-खालिकु के मायना पैदा करने वाला। पैदा करने वाला, और अल-बारिउ के माना बनाने वाला। बनाने वाला। जी कौन ये 3 नाम सुनाएगा, साथ इसके मायने भी बताएगा। सबसे पहले सुनते हैं हम उवैस भाई से। अल-मुतकब्बिरु, अपनी बड़ाई बयान फरमाने वाला। अल-खालिकु, अल-खालिकु, पैदा फरमाने वाला। अल-बारिउ, बनाने वाला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी हसनैन भाई सुनाएंगे। अल-मुतकब्बिरु, अपनी बड़ाई बयान फरमाने वाला। अल-खालिकु, पैदा करने वाला। बारिउ, अल-बारिउ, बनाने वाला। बनाने वाला। जी हसनैन भाई आपको मज़ीद याद करने की अभी ज़रूरत है। अब सुनते हैं हम, माइक दीजिए उनको। अल-मुतकब्बिरु, अपनी बड़ाई बयान फरमाने वाला। अल-खालिकु, पैदा करने वाला। अल-बारिउ, बनाने वाला। माशाअल्लाह। जी यहाँ से सुनते हैं। अल-मुतकब्बिरु, अपनी बड़ाई बयान फरमाने वाला। अल-खालिकु, पैदा करने वाला। अल-बारिउ, बनाने वाला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, हमने आज भी 3 नाम याद किए हैं। जो किड्स मदरी चैनल पर बच्चे देख रहे हैं, आप भी ये नाम याद कर रहे हैं। आपने भी ये सारे नाम याद करने हैं, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी फजीलत है, जो कि हमने अपने पिछले प्रोग्राम में भी सुनी थी। आज भी आपको बता देते हैं। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के 99 नाम जो अस्माउल हुस्ना है, जिसने नामों को याद कर लिया उसके लिए जन्नत की खुशखबरी है। सुभान अल्लाह। यानी वो जन्नत में जाएगा। और इन नामों के साथ दुआ मांगने से जो है वो दुआ भी कबूल होती है। जो भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह वो कबूल की जाएगी। तो इन नामों को, अल्लाह पाक के नामों को हमें ज़रूर याद करना चाहिए। अर्रहमान, अर्रहीम, अल-मलिक, अल-कुद्दूस, अस्सलाम, अल-मुमिन, अल-मुहैमिन। अल्लाह पाक के 99 नाम हैं, तो हमें ये ज़रूर याद होने चाहिए। और हमारे प्रोग्राम में तो हम नाम भी याद करा रहे हैं, साथ में नाम के मायना भी बता रहे हैं। तो आप हमारे साथ मिलकर याद करें, इंशाअल्लाह आपको नाम भी याद हो जाएंगे और इन नामों के मायना भी पता लगेंगे। अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अपने अगले सेगमेंट की तरफ। सेगमेंट का नाम है शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। प्यारे
پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ بچوں، اللہ پاک پارہ 21 سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ ترجمہ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے، اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ یعنی آئیڈیل فرمایا گیا۔ اور یاد رہے کہ عبادات، معاملات، اخلاقیات، سختیوں اور مشکلوں پر صبر کرنے میں اور نعمتوں پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور سیرت میں ایک کامل نمونہ موجود ہے۔ اور ہاں پیارے بچوں، ساری قومیں اور ہر مرتبے کے انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو اپنے لیے نمونہ بنا کر دنیا میں آرام و سکون سے رہ سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، اگر ہمارا جینا مرنا، سونا جاگنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہو جائے تو ہمارے سب کام عبادت بن جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اس سیگمنٹ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کر رہے تھے ہمارے ساتھ بھائی، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان قرآن پاک میں بھی بیان ہوئی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے، تو ہم بھی نعتیں پڑھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کیا کرتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، اب آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اپنے پروگرام قرآن ٹائم کے، اور آخری سیگمنٹ یہ دلچسپ سیگمنٹ ہے کیونکہ اس سیگمنٹ میں ایکٹیویٹی کی جائے گی۔ سیگمنٹ کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ جی پیارے بچوں، ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے۔ آئیں قرآن سیکھیں۔ جی تیز آواز میں بتانا ہے، آئیں قرآن سیکھیں۔ جی آئیں قرآن سیکھیں، اس کا مطلب ہے آئیں قرآنی معلومات سیکھیں۔ آج بھی انشاءاللہ ہمیں 2 صورتوں کے بارے میں انوکھی معلومات حاصل ہوگی، اور انشاءاللہ ایک مقابلہ بھی کیا جائے گا، ایکٹیویٹی بھی ہوگی۔ ہمارے ساتھ آج بھی 2 کنٹیسٹنٹ موجود ہیں۔ ٹیم اے سے موجود ہیں حسین بھائی، اور ٹیم بی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سفیان بھائی۔ آپ دونوں کو طریقہ کار معلوم ہے، ایک بار پھر بتا دیتا ہوں میں۔ طریقہ کار اس کمپٹیشن کا، اس ایکٹیویٹی کا یہ ہے کہ آپ دونوں کے سامنے 6 سوالات ہیں، اور ہر سوال کے جواب کے لیے آگے 3 آپشنز موجود ہیں۔ آپ کو جو آپشن لگے کہ یہ اس سوال کا جواب لگ رہا ہے، تو پھر آپ نے وہ نکال کے اس کے جواب کی جگہ پر لگا دینے ہیں۔ آپ دونوں کے پاس 2 منٹ کا ٹائم ہوگا، آپ نے 2 منٹ کے اندر اندر اپنے اس ٹاسک کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اور آپ دونوں کو ایک اور بات بتا دوں، وہ بات یہ ہے کہ ہر جواب کا 1 نمبر ہے، ہر جواب کا 1 نمبر ہے، 1 پوائنٹ ہے ہر جواب کا۔ جس نے زیادہ جوابات درست دیے وہ زیادہ پوائنٹ حاصل کر لے گا، اور زیادہ پوائنٹ حاصل کر لے گا تو پھر ہمارے مقابلے کا ونر ہو جائے گا۔ تو 2 منٹ کا ٹائم آپ کا شروع کرتے ہیں اب۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے پاس بھی 2 منٹ کا وقت ہے، اور ماشاء اللہ عز و جل کتنی مفید معلومات آپ سب کو مل رہی ہے۔ یقیناً اگر آپ شروع سے ہمارے ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں تو آج ہم جہاں تک پہنچے ہیں وہ قرآن پاک کی 52 سورت ہے، ہم وہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ یقیناً اگر آپ ہمارے تمام ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں اور ان چیزوں کو لکھ رہے ہیں تو 52 سورت تک آپ کو اتنی بہترین معلومات حاصل ہو چکی ہوگی۔ سبحان اللہ عز و جل کہ یہ جو سورت ہے، یعنی قرآن پاک کی سورت نمبر 1 سے لے کے 52 تک یہ صورتیں کہاں نازل ہوئی، کتنے ان میں حروف ہیں، کتنے الفاظ ہیں، کتنے رکوع ہیں، یہ سب معلومات الحمدللہ عز و جل آپ کو پروگرام قرآن ٹائم کے ذریعے مل رہی ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔
جی نہایت تقریباً یہ پوائنٹ انہوں نے لگا دیے ہیں آپشن. جی کچھ چینجنگ کرنی ہو تو وہ ابھی کر سکتے ہیں آپ کے پاس ٹائم موجود ہے. چینجنگ کرنی ہے حسین بھائی؟ سفیان بھائی آپ کے پاس بھی ابھی موقع ہے، ٹائم ہے. ٹائمر شروع کریں پھر. جی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. جی آپ دونوں کا اس ٹاسک کا وقت ختم ہو چکا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آپ نے کتنے جوابات درست دیے ہیں، کیا آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں. ٹیم اے کے حسین بھائی کی طرف آتے ہیں. حسین بھائی آپ سے پہلا سوال تھا کہ قرآن پاک کی 51 سورت کا کیا نام ہے، 51ویں سورت کا کیا نام ہے. یہ آپ سے سوال تھا حسین بھائی، اور آپ نے اس کا جواب لگایا ہے سورہ زاریات. یہ بولڈ ہوا ہوا اس لیے تو نہیں لگایا کہیں آپ نے؟ یہ غلطی بھی ہو سکتی ہے، دیکھ لیں. ضروری نہیں ہے کہ بولڈ ہوا ہوا ہے تو درست جواب ہو. درست جواب ہے یہی لگ رہا ہے آپ کو؟ جی سورہ زاریات درست جواب ہے. حسین بھائی کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، پہلا جواب حسین بھائی نے درست دے دیا ہے. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سورہ زاریات میں ٹوٹل کتنی آیتیں ہیں؟ اس کا درست جواب ہے 60، اور آپ نے اس کا جواب لگایا ہے اللہ اکبر. آپ سے غلطی نہیں ہوئی، آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ، حسین بھائی نے حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں، 2 نمبر آپ نے حاصل کر لیے ہیں. اس صورت میں کتنے الفاظ ہیں؟ آپ نے اس کا جواب لگایا ہے 393. حسین بھائی دیکھ لیں کیا لگ رہا ہے، درست جواب ہے. مزید بھی 2 آپشنز تھے آپ کے پاس، وہ آپ نے سلیکٹ نہیں کیے. ایک ہی سلیکٹ کیا آپ نے، ایک ہی کرنا تھا سلیکٹ. ماشاء اللہ، حسین بھائی کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. لگتا ہے آج حسنین بھائی تیاری کر کے آئے ہیں. دیکھیں ابھی تو ٹیم بی کی بھی باری ہے، ہو سکتا ہے ان کی بھی آج اچھی تیاری ہو، وہ بھی آج اچھے انہوں نے آپشن لگائے ہوں، اچھے جوابات دیے ہوں، درست جوابات دی ہوں، تو انشاءاللہ وہ ان کے بعد معلوم پڑے گا. اس صورت میں کتنے حروف ہیں؟ یہ آپ سے سوال تھا حسین بھائی، اور آپ نے اس کا جواب لگایا ہے 1521. 1521. حسین بھائی آپ نے ایک بار پھر جواب درست دے دیا ہے. ماشاء اللہ، چاروں جوابات آپ کے ابھی تک کے درست ہیں. اس صورت میں کتنے رکوع ہیں؟ آپ نے اس کا جواب لگایا ہے 7، جبکہ آپ کے پاس آپشن تھا 3 کا بھی آپشن تھا، 8 کا بھی آپشن تھا. 3 رکوع 8 رکوع، آپ نے جواب لگا دیا 7. غلطی ہو گئی آپ سے حسین بھائی، اس کا درست جواب ہے 3. اس صورت میں کتنے رکوع ہیں؟ 3. جی سورہ زاریات میں 3 رکوع ہیں. تو اس طرح حسین بھائی سے ایک غلطی ہو گئی. یہ صورت کہاں نازل ہوئی؟ سورہ زاریات مکہ پاک میں نازل ہوئی ہے یا مدینہ پاک میں؟ یہ سوال تھا، اور حسین بھائی نے اس کا جواب لگایا ہے مدینہ پاک. غلطی ہو گئی آپ سے یہ بھی، اس کا درست جواب ہے مکہ پاک. حسین بھائی غلطی ہو گئی. تو اس طرح حسین بھائی نے حاصل کیے ہیں 4 پوائنٹس حاصل کیے ہیں، 4 نمبر حسین بھائی نے حاصل کیے ہیں. بڑھتے ہیں ٹیم بی سے، ہمارے ساتھ سفیان بھائی تھے. دیکھتے ہیں کہ سفیان بھائی نے کتنی غلطیاں کی ہیں، کتنے جوابات درست دیے ہیں. سفیان بھائی سے سوال تھا کہ قرآن پاک کی سورت نمبر 52 کے بارے میں سوال تھا کہ اس کا کیا نام ہے، اور انہوں نے جواب لگایا ہے سورہ طور. آج ہم نے ویسے طور پہاڑ کا واقعہ بھی سنا تھا، سورہ طور آپ نے جواب لگایا ہے. سفیان بھائی آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ، یعنی سفیان بھائی نے حاصل کر لیا ہے 1 پوائنٹ، پہلا نمبر حاصل کر لیا ہے. سورہ طور میں کتنی آیتیں ہیں؟ آپ نے اس کا جواب لگایا ہے 60 آیتیں ہیں، جبکہ اس کا درست جواب ہے 49 آیتیں ہیں سورہ طور میں. آپ سے غلطی ہو گئی. اگلا سوال تھا کہ اس سورت میں کتنے الفاظ ہیں؟ آپ نے اس کا جواب لگایا 387، جبکہ اس کا درست جواب، تھوڑا قریب تھے آپ، قریب تھے، درست جواب نہیں دے پائے. اس کا درست جواب تھا 342. کتنے الفاظ ہیں سورت میں؟ 342 اس میں الفاظ ہیں. اس صورت میں آپ سے غلطی ہو گئی. اس صورت میں کتنے حروف ہیں؟ آپ نے اس کا جواب لگایا ہے 807، جبکہ اس کا درست جواب ہے 1309. 1309. ایک اور آپ سے غلطی ہو گئی سفیان بھائی. اس طرح 4 سوالات میں سے ابھی تک 1 نمبر حاصل کیا ہے سفیان بھائی نے. اگلا سوال تھا کہ سورت میں کتنے رکوع ہیں، اور آپ نے اس کا جواب لگایا ہے 7 رکوع، جبکہ سورہ طور میں تو صرف 2 رکوع ہیں. غلطی ہو گئی سفیان بھائی آپ سے. سورت کون سے شہر میں نازل ہوئی؟ مکہ پاک میں، مدینہ پاک میں؟
ایک بار پھر آپ سے غلطی ہو گئی, آپ نے لگا دیا اس کا جواب مدینہ پاک, جبکہ اس کا درست جواب ہے مکہ پاک میں سورہ طور نازل ہوئی ہے. تو اس طرح سفیان بھائی حاصل کر سکے ہیں 1 point. صرف 1 نمبر سفیان بھائی نے حاصل کیا ہے اور حسین بھائی نے حاصل کیے تھے 4 پوائنٹس. تو فیصلہ ہو گیا کہ آج کی پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اور دوسری پوزیشن پر آئے ہیں ہمارے سفیان بھائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں, سورہ طور اور سورہ زاریات کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ کتنے رکوع ہیں, کتنے حروف ہیں, کتنے الفاظ ہیں اور یہ سورت کہاں نازل ہوئی ہے. ماشاءاللہ آج بھی 2 سورتوں کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل ہوئی ہے. انشاءاللہ الکریم ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگلا پروگرام بھی ہمارا دیکھنا ہے. اگلے پروگرام میں بھی انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو, بہت کچھ جاننے کو ملے گا. اپنا خیال رکھیے اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل.